अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह अल अनाम की आयत नंबर 164 से करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अगैरल्लाहि अब्ग़ी रब्बन वहुव रब्बु कुल्लि शै वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून। आप कह दें, क्या अल्लाह के सिवा कोई रब यानी पालनहार मैं तलाश करूं, जबकि वो हर चीज का रब है। हर नफ्स को वही मिलेगा जो वो खुद कमाएगा, और कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं। फिर तुम्हारे रब की जानिब तुम्हारी वापसी होने वाली है। फिर वो अल्लाह तुम्हें बताएगा जिन चीज़ों के सिलसिले में तुम इख्तलाफ किया करते थे। ये आयत ऐसी है कि जिन लोगों को अरबी ज़बान से वाकिफ़ है और वो रुक कर ठहर कर गौर करने और सोचने के आदी हैं, तो बहुत आसानी से इसके अल्फाज को समझ सकते हैं। और हम पूरे इत्मीनान क़ल्ब के साथ ये बात कह सकते हैं कि जो इस पे जितना ज़्यादा रुकेगा, इस आयत पे ठहरेगा, गौर करने की कोशिश करेगा, वो बहुत ही गहराइयों तक खुद ब खुद पहुंचता चला जाएगा। इसके एक एक हिस्से को अगर तकसीम अलग अलग कर लिया जाए, समझा जाए, तो उन सब का मुश्तरका मफहूम यही निकल के आता है कि सजदा सिर्फ एक ही ज़ात को है, और वो ज़ात है जो इस पूरी कायनात की खालिक है, बनाने वाली है। और खालिक और मखलूक के दरमियान में जो फ़र्क है, उस फ़र्क को बहर सूरत सामने रखना चाहिए। मखलूक को खालिक के दर्जे पे कभी बिठाना नहीं चाहिए। वो चाहे खालिक का कितना ही महबूब, करीबी, बहुत ही उसका चहीता क्यों ना हो, लेकिन बहर सूरत वो मखलूक है। खालिक का बराबर उससे अगर हमने किया, तो ये अपने आप में बहुत ही गलत एक अमल हो जाएगा। अब इस आयत के अज्जा को अलग अलग कर लिया जाए, तो ये बात कहलवाई जा रही है वक्त के रसूल की जबान से, क्या मैं अल्लाह को छोड़ दूं? और इंसान अल्लाह को छोड़ता क्यों है? इंसान किसी को यूं न कहिए कि छोड़ता क्यों है, किसी को बनाता क्यों है, किसी के पीछे भागता क्यों है, चलता क्यों है? अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, मुझे कुछ अचीव करना है। मैंने अपने कुछ गोल सेट किए हैं लाइफ के। उन गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ हमारे अहदाफ हैं, उनको बहुत ही आसानी के साथ में हासिल करने के लिए, अपने ज़िंदगी को बनाने और संवारने के लिए हम कुछ अफराद का इंतखाब करते हैं, फिर उनके पीछे चलते हैं। और फिर कहीं कहीं ये अफराद हमारी ज़िंदगी में आसपास उस तरह मौजूद नज़र नहीं आते हैं, बल्कि कुछ हमारे तसव्वुरात होते हैं, तवहुमात होते हैं, कुछ हमारे इमेजिनेशन होते हैं कि अच्छा, ये पावर अल्लाह ने इनको दे रखा है, इनसे हम मांग लेते हैं। ये पावर उनको दे रखा है, उनसे हम मांग लेते हैं। तो यहाँ रसूल की ज़बान से बात कहलवाई जा रही है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी हर नीड को फुलफिल करने वाली जो ज़ात है, वही हमारा रब है। जब वही हर एक की जरूरत पूरी करता है, तो जाहिर सी बात है हमारी भी जरूरत वही पूरी करेगा। और इससे एक पहलू और ये भी नजर सामने आता है कि जिसको हम अजमत के मकाम पे इस तरह पहुंचाते हैं कि उसे हम अल्लाह के साथ बिठा देते हैं, उसका हमनवा बना देते हैं। वो खुद अपनी जबान से बात कह रहा है, उससे अल्लाह ताला कहलवा रहा है कि वो खुद भी अल्लाह, जिस जो रब है, उसकी रुबूबियत का मोहताज है। जब वो मोहताज है, तो किसी की हाजत रवाई करने का उसके पास में कोई इख्तियार नहीं है। फिर उसके बाद में एक और पहलू है, सिर्फ एक ही जुज पे हम अभी चाहेंगे तवज्जो मरकूज रहे। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। ज़ाहिरी तौर पे जुमला बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन इसकी मानवियत पे अगर हम जाएंगे, तो ज़िंदगी में जितना भी हम भरोसा, एतमाद, इस तरीके से कि हम अपने आप को हर एतबार से, मजहबी एतबार से, अकीदे के एतबार से, अमल के एतबार से, जिस भी एतबार से हम काहली का, सुस्ती का शिकार होते हैं, और हमारा भरोसा दूसरों पे बढ़ता जाता है कि हम कुछ नहीं करेंगे तो फला हमारे लिए कुछ कर ही देगा। तो आप जिस भी जाविये निगाह से इसे देखें, कुरान की ये आयत हमें बताती है कि ये बात चलने वाली नहीं है। हर इंसान को वही मिलेगा जो उसने कमाया होगा, और वही उसके खिलाफ भी जाएगा जो उसने कमाया होगा। तो गोया हमें हर वक्त इस बात पे फोकस्ड रहना चाहिए कि हर इंडिविजुअल का अमल और ईमान, ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर हम अपना अमल वक्त पे जिस अंदाज में करना चाहिए, वो अमल हमारे हमसे नहीं होता है, तो हमारे नतायज वैसे कतई नहीं आ सकते हैं जैसे हम ख्वाहिशमंद हैं। तो ये बात है, ये मजमून है इस आयत का। ये रिपीटेशन भी है, मुख्तलिफ अंदाज में बात कही जा रही है
کہ ہمیں اپنے اعمال پہ فوکس رکھنا چاہیے، مزید ہمیں اس بات اپنے ایمان پہ بھی بہت ہی متوجہ رہنا چاہیے، کہیں بھی اس میں کسی بھی صورت میں جو ہمارا اصل میں خالق ہے، اصل میں جو ہماری نیڈز کو فلفل کرنے والا ہے، جو اس پوری کائنات کے نظام کو جس نے بنایا ہے، اس کی طرف سے توجہ ہماری نہیں ہٹنی چاہیے۔ اس میں دیکھیے جو پہلی چیز ہے جس کو کہا گیا ہے وہ سب سے اہم ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور پالن ہار یا رب میں تلاش کروں، جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ اس کو ہم اگر سمجھیں تو آپ یہ غور فرمائیں کہ چاروں طرف ہم اپنے جو دنیا میں دیکھتے ہیں، میں پہلے کہ ہم اپنی بات کریں کہ ہماری زندگی یقیناً کچھ وسائل کی جس کو ضرورت ہوتی ہے زندگی میں اس کا انتظام ہم کر لیتے ہیں۔ مثال طور پہ ہم کھانا یعنی کھانے کے سامان کا انتظام کرتے ہیں، اس کو اپنے حساب سے پکا بھی لیتے ہیں اور اسے کھا بھی لیتے ہیں۔ لیکن کھانے کے بعد وہ جزو بدن کیسے بنتا ہے، اس سے خون کیسے بنتا ہے، گوشت پوشت کیسے بنتا ہے، اور ہمارے بچے جو ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں وہ کس طرح مختلف طرح کی غذا کھا کے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے بڑے ہونے کا عمل جو ہے اس کو کنٹرول کون کرتا ہے۔ ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہم کوئی چیز بناتے ہیں، اپنا مکان بھی بناتے ہیں، تو اس کے لیے کتنی تیاری ہے کہ نقشہ بھی بنتا ہے، پھر جب بننا شروع ہوا تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بنیاد کتنی کھد رہی ہے، کہاں سے دیواریں اٹھ رہی ہیں، دیواریں ٹھیک اٹھ رہی ہیں سیدھی، یعنی ایک چھوٹی سی چیز بنانے کے لیے جو لوگ مکان بنوا چکے ہیں یا بناتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ کتنا وقت لگ جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کام کی جگہ نہیں بچتی۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فرد، اور انسانوں میں ہی کیا، اس کائنات میں جتنی مخلوق ہے اس کے ہاں افزائش نسل ہوتی ہے، ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ خود بھی بڑے ہوتے ہیں، بچے بھی بڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ جانور ہوں لاکھوں لاکھوں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، درخت پودے ہوں کروڑا، ہر چیز جو پیدا ہو کے بڑھ رہی ہے اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اسے آپ دیکھیں پالنہار کون ہے؟ ایک بیج جس کو ہم زمین میں دفن کر دیتے ہیں اور دفن کر کے ہمیں نہیں پتہ اندر اس پہ کیا بیت رہی ہے، اس میں سے پھر کوپل اٹھتی ہے، وہ کس طرح بڑا ہوتا ہے، اور اس کے بڑے ہونے میں کوئی افراتفری نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم ایک باغ رکھتے ہیں یا کوئی سبزہ رکھتے ہیں اور اس کو اگر ہم دھیان نہ دیں اس کے اوپر تو کتنی بے ترتیبی آ جاتی ہے۔ یعنی گھاس ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے، بے ترتیبی لگے گی، درخت بے تکے ہو جائیں گے، ان کو تراشنا کراشنا مینٹین کرنا پڑتا ہے چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں بڑی ہو رہی ہیں، جیسے درخت بڑا ہو رہا ہے تو اس میں ایک جو خاص ہے سیمیٹری پائی جاتی ہے کہ شاخیں کس طرح نکل رہی ہیں، ان میں بے ترتیبی نہیں ہوتی، کوئی الجھاوے نہیں ہے، اور ان کی خوبصورتی اور حسن بھی برقرار ہے، پھول آ رہے ہیں۔ تو یہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک چیز کے بارے میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اب وہ کنٹرول یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس چیز کے اندر رکھ دیا ہے، اور اس حکم کے حساب سے جیسے وہ کھلتی رہتی ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں جب کیسٹس یا ویڈیو ہوتے تھے تو جیسے جیسے گھومتے تھے اسی حساب سے وہاں پہ ان کی جو ایمبیڈڈ آواز یا تصویر ہوتی تھی وہ سامنے آتی رہتی تھی۔ اب ایک اگر ویڈیو چل رہا ہے آپ کے سامنے تو جو اس وقت کا سین ہے وہ سامنے ہے، آگے کا آگے جا چکا، پیچھے پیچھے آنے والا ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو جس نے سیٹ کیا ہے اس نے ایک ترتیب لگائی ہے۔ تو یہ بہت مختصر انداز سے اگر ہم دیکھیں تو وہ جو رب، وہ ہستی جو پوری دنیا کے اور پوری کائنات کی، کیونکہ ہم تو دنیا کا ہی امیجیٹلی دیکھ سکتے ہیں، اپنے سیارے کا کہاں کہاں پہ کیا کیا چیز ہے جس کی گروتھ کو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز میں بڑھوار ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، ان کے ایک لائف سائیکل ہوتے ہیں۔ یہ آسمان پہ جو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں جو اپنے آپ میں سورج ہیں، ان کی یعنی اسٹارز کی بھی ایک لائف سائیکل ہے، ستارہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا جو مادہ منتشر ہوتا ہے اس سے نئے ستارے وجود میں، یعنی جس طرف آپ دیکھیں کوئی کنٹرول کرنے والا دکھتا ہے، محسوس ہوتا ہے، یعنی ہم اپنی دماغ کی آنکھ سے اسے دیکھ سکتے ہیں، اس کا احساس کر سکتے ہیں، یہی وہ رب ہے۔ تو اب اس کے مقابلے میں آپ کس کا نام لے لیں گے؟ کس کا نام لے سکتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو اتنا کنٹرول کرنے والا ہو؟ کوئی ہستی نہیں ہے۔ تو اب یہی کہا جا رہا ہے، رسول اللہ نے کہا اور ہم سب بھی یہی کہیں جو یہ بات ہو کہ بھئی کوئی ریپلیسمنٹ ہے اس رب کا؟ وہی تو میرا پالن ہار ہے، میں اس کے علاوہ کسے تلاش کروں، اور پھر یہ کیوں تلاش کروں؟
جب اس نے اتنا مکمل ہر طرح کی نعمتوں سے مجھے نواز دیا ہے. دوسرا حصہ جو ہے اس کا کہ ہر ایک کو، ہر نفس کو وہی ملے گا جو وہ خود کمائے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں. یہ بات بڑی وضاحت سے یہ بتاتی ہے کہ جو آپ کی ایفرٹس ہیں اسی کے ریٹرن آپ کو ہیں. ہم اس دنیا میں بھی اسے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، بے ایمانی نہیں کر رہے ہیں، تو اگر ہم بچپن سے اپنے طالب علمی کے زمانے کو دیکھیں تو ہم نے جتنی محنت کری ہے، امتحان کی تیاری کی ہے، وہی رزلٹ ہمیں ملتا ہے. اس میں گنجائش یہ رکھنی ہوگی کہ میں محنت کر رہا ہوں، وہی کام کر رہا ہوں، یعنی نقل نہیں کر رہا، بے ایمانی نہیں کر رہا. اور جو ممتحن، جو ایگزامنر کاپی چیک کر رہا ہے، وہ آنیسٹ اور ایمانداری سے کاپی چیک کر رہا ہے. اس کے دماغ میں کچھ اور چیزیں نہیں ہیں کہ اس بچے کے نمبر کاٹنے کسی وجہ سے اور اس کے بڑھانے کسی بھی وجہ سے. وہ وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے. اس لیے ان فیکٹرز کو اگر ہم نکال دیں تو میں نے جو محنت کی ہے اسی کا نتیجہ مجھے ملتا ہے. یہی چیز آگے جا کے ہم اپنے اس اسٹیج میں دیکھتے ہیں زندگی کے اس فیز میں جس میں ہم محنت کر کے کچھ اپنے لیے رزق کمانے کا، روزگار کا انتظام کرتے ہیں. تو وہاں بھی جتنی محنت کریں گے اسی حساب سے ہمیں ریٹرن ملے گا، اسی حساب سے تنخواہ ملے گی. یہی کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے ہمارے ہر کام کو دے دی ہے. کہ شروع سے اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے پڑھائی کیسے کری، ہم نے روزگار کیسے پایا، یہ سارے کام اگر ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے چل رہے ہیں، ایمانداری سے کر رہے ہیں، آنیسٹلی کر رہے ہیں، تو یہ ہم کام تو دنیا میں کر رہے ہیں، لیکن اس کا ریٹرن ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں ملے گا، کیونکہ اللہ کے احکامات کے حساب سے ہو رہا ہے. تو جو کام بھی ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے کرتے ہیں اس کا پہلا ایڈوانٹیج تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کام بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے. بھلے ہی وقتی طور سے ہمیں کچھ نقصان دکھے اس میں، مثال طور پہ اگر ایمانداری سے میں نے محنت نہیں کری تو میں امتحان میں فیل ہو جاؤں گا، لیکن میں نے نقل نہیں کری، اس اصول پہ رہا، تو وہ فیل ہونا مجھے پھر سے کمر کسنے کی تربیت دے گا اور یہ سکھا دے گا کہ ناکامی کے بعد تھک کے نہیں بیٹھنا چاہیے، نہ رونا چاہیے، کمر کس کے مزید محنت کرنی چاہیے. تو یہ مزید صحیح راستے کے ایفرٹ کا سبق مجھے 1 سال کے فیل ہونے دے دیا اگر میں اللہ کے احکامات پہ ٹک کے چلتا ہوں. اگر میں غلط طریقے سے چلتا ہوں، نقل مار لیتا ہوں، تو ایک طرف تو یہ کہ اللہ کے احکامات سے ان کی تکذیب کرنے کا، ان سے بغاوت کرنے کا جرم اس سے سرزد ہوا. دوسری یہ کہ میری نفس کو، میری شخصیت کو یہ نقصان لگا کہ مجھے عادت ہو گئی بنا محنت کی چیزیں پانے کی، 2 نمبر کے کام کرنے کی. یعنی میری جو اپنی ایفرٹس کی صلاحیتیں تھیں، کیپیسٹی تھیں، وہ کم رہ گئیں. ایک سین ہے کہ جب میں کمر کس کے پوری محنت پھر سے کرتا ہوں، اپنی صلاحیتوں کو ابھارتا ہوں، میری شخصیت سازی ہوتی ہے اور میں اچھے ریزلٹس پروڈیوس کرتا ہوں. دوسری طرف میں غلط راستوں پہ جاتا ہوں تو شخصیت سازی نہیں ہوتی، بلکہ نیگیٹیوٹی آنے لگتی ہے کہ میں غلط راستے دیکھنے لگتا ہوں. تو جو بھی کام اپنی زندگی کا کرتے ہیں اس کو یوں سمجھانا اس لیے ضروری ہے. ایک تصور جو ہمارے عام ہے دین اور دنیا کا، اور دونوں کو الگ سمجھا جاتا ہے. یہ الگ اس لیے نہیں ہے کہ جو کچھ کام میں دنیا میں کر رہا ہوں وہی، اسی کے اثرات میری دنیا کو بھی اثر انداز کرتے ہیں اور آخرت کو بھی اثر انداز کرتے ہیں. اللہ کے احکامات کے حساب سے جس انداز سے اگر میں زندگی جی رہا ہوں تو وہاں مجھے زندگی میں بھی بینیفٹ ہے اس کا، فوری زندگی میں بھی، اور آخرت کی زندگی میں بینیفٹ ہے. قصہ مختصر یہ کہ جو کچھ میں نے یہاں پہ کیا ہے وہی میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. اگر میری زندگی اللہ کے احکامات کے حساب سے گزری ہے تو وہی چیزیں میرے ساتھ جائیں گی، وہی میرے اچھے اعمال اور بندگی. اور جس کو قرآن کہتا ہے کہ قلب سلیم لے کے میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گا، یعنی ایسا قلب جو اللہ کے احکامات کے تحت بالکل سب سے ہو چکا ہو، اس کی پوری اطاعت میں جا چکا ہو، اور جو بغاوت اس سے سرزد ہوئی تھی ایک خواہش کے تحت جس کی وجہ سے اس کا مقام نیچے لایا گیا، اللہ کی حکم عدولی پہلی دفعہ کری تھی، تو اس نفس کو ٹرین کر کے دبا کے ایسا کر دیا کہ اب وہ 100% احکامات پہ اتباع کرنے والا ہو چکا. یعنی اس نے بھی اپنی غلطی کی اصلاح کر لی، توبہ بھی کر لی تھی، اب یہ اصلاح کر لی، اور اب وہ اس راہ پر ہے، اس راستے پر، اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے اپنے ہاں اسی مقام پہ لیا جہاں سے مجھے نکالا گیا تھا. تو اس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ قلب سلیم جو لے کے حاضر ہوتا ہے اسی کو آگے کے لیے زندگی اور اس میں بینیفٹس اسے ملتے ہیں. اور اگر اللہ کے احکامات کے خلاف میں نے زندگی گزاری ہے تو پھر ظاہر ہے وہ میرے ساتھ جو میرے بوجھ ہیں وہ میرے ساتھ میں رہ جائیں گے.
اس میں ہم بات یہ سمجھنی کہ یہ اس میں نہ کوئی میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا، اور نہ کسی کے اچھے کام جو ہیں ان کو میں لے لوں گا۔ مجھے جو بوجھ ہیں اپنے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، انہیں خود ہی لے کے جانا ہے۔ یہ کسی کی کسی بھی طرح کی یعنی بارٹر سسٹم یا عدل بدل نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت آخری سسٹم میں یہاں آتی ہے، سوری آخری حصے میں اس کی، کہ پھر تمہارے رب کی جانب تمہاری واپسی ہونے والی ہے، کیونکہ یہاں جو کچھ تھا، جو مدت دی گئی تھی، جو ہمیں نیچے بھیجا گیا کہ ایک وقت تک کے لیے تمہارے لیے سامان ہے، اور اس کے بعد تمہیں لوٹ کے میرے پاس آنا ہے۔ یہ بات یہاں کہی گئی ہے کہ ہم جو مدت ملی تھی ہمیں، جو مہلت ملی تھی زندگی کی، اس میں ہم نے اپنے نفس کی، اپنے سیلف کی، اپنے اندرون کی کیسی گروتھ کری، کیسی پرورش کری، اس وقت کے ختم ہونے کے بعد پھر اس چیز کو، اپنی ایفرٹس کو، اپنے پروجیکٹ کو لے کے ہم چاہیں گے آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے، لوٹ کے وہیں جانا ہے۔ اور پھر جب وہاں پہنچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز، اس کا جو نظام ہے، اس کا سسٹم ہے، ہر چیز کی خبر دے دے گا جس کے بارے میں ہم اختلاف کرتے تھے۔ اب اس تعلق سے دنیا کی زندگی، اعمال، ان کو ساتھ لے جانا، اس کے سلسلے میں موٹے موٹے اگر ہم اختلافات کو ہم دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ جب آخرت بپا ہوگی اور لوگ کھڑے کیے جائیں گے تو لوگوں کو پہلے فوراً، جس کو قرآن ہمیں بتاتا ہے، کہ ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ساری قوت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کا وہاں پہ حکم چلتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اختلافات جو ہوتے ہیں نا، کہ وہاں کس کس کے حکم اور چل سکتے ہیں، کون شریک ہو سکتا ہے، کون اس مقام پہ انٹرفیئر کر سکتا ہے، یہ اختلاف جو ہے اس کا جواب آنکھوں سے دکھ جائے گا۔ دوسری ایک چیز جو ہے وہ یہ نظر آ جائے گی کہ جب نامہ اعمال سامنے ہوں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ چھوٹی سے چھوٹی اچھائی یا برائی وہاں دکھ رہی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو چھوڑی گئی ہوگی۔ تو یہ بھی اختلافات جو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز صاف ہو گئی، اللہ نے بخش دیا، ختم کر دیا، کسی نے صاف کرا دی سلیٹ ہماری، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تیسری ایک چیز جو وہاں پہ ہمیں دکھ جائے گی کہ کوئی بھی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، تمام تر قوت اور حکم صرف اللہ کا ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا کوئی وہاں پہ رول ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں بنیادی اختلافات یہاں ہمیں دنیا میں دکھتے ہیں، کہ ہم نے ہستیاں اپنی طے کر رکھی ہیں جن کو ہم اپنی عقیدتوں سے یا بڑوں کے کہنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری نیا پار لگا دیں گے، یہ ہماری بخشش کرا دیں گے، یہ شفاعت کرا دیں گے، یہ گناہوں کے بوجھ الٹ پلٹ کرا دیں گے کہ میرے گناہ کسی کے پاس چلے جائیں گے، میری نیکی کسی کی مل جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جن پہ اختلافات آج ہیں، وہاں اس دن صاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس میں یقیناً ایک یہ بھی میسج چھپا ہوا ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں ان کی بنیاد پہ ہمیں آپس میں ان کو جھگڑنے کی وجہ نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ قرآن نے کئی جگہ یہ بات کہی ہے کہ اختلافات اللہ کے لیے چھوڑ دو، اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا۔ اگر کوئی صاحب یہ سمجھتے ہیں، ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں، کوئی ایسے ہستیاں ہیں موجود، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مقربین ہیں جو اللہ کے پاس موجود ہیں اور ہمارے درجوں میں وہ بہتری کرا دیں گے، تو ٹھیک ہے، ہم بات ان تک یہ پہنچا سکتے ہیں، قرآن کی آیات رکھ سکتے ہیں کہ ان کو دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے، اگر وہ اس پہ بھی نہیں کرتے اور قبول نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، ان کا فیل ہے۔ کیونکہ جیسا بھی آپ خود ہی آیت بتا رہی ہے، ہر ایک کو اپنے بوجھ لے کے جانا ہے۔ میں اگر جس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں تو مجھے پوری چھوٹ جب اللہ دیتا ہے، قرآن نے یہ بات بتا دی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس پہ قدغن لگائیں یا رکاوٹ ڈالیں؟ تو قرآن تو بتاتا نا کہ اللہ چاہتا تو سب مومن ہوتے، سارے زمین والوں کو وہ صاحب ایمان کر دیتا، لیکن اس کا تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہم سے کوشش مانگتا ہے کہ جو بندہ ہدایت طلب کرے گا، اپنی رب کی تلاش کرے گا اور ہدایت طلب کرے گا تو اللہ اسے ہدایت دے دے گا، یہ بھی وعدہ ہے اس کا۔ لیکن زبردستی اس نے جب دی نہیں، جب اس نے یہ سسٹم کریٹ کیا ہے، تو اس میں انسان کو تو یہ چوائس دی گئی ہے، پوری آزادی دی گئی ہے، امپاور کیا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو اللہ کے احکامات پہ چلیں، چاہے اپنی من مانی کریں۔ اور پوری کائنات میں نشانی دکھا دی کہ یہ پورا یونیورس اللہ کے احکامات پہ چل رہا ہے اور کتنا سکسیسفل ہے۔ جیسے جیسے تم آگے بڑھو گے اپنے علم کے میدان میں، نئے نئی چیزیں تم پہ منکشف ہوں گی اور تمہیں اللہ کی قوانین کا، ان کی حکمت کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ وہ کتنی حکمت کے ساتھ پورے کائنات کو چلا رہا ہے۔
تو وہاں تمہیں احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ ایک عظیم ہستی ہے، اور اس نے جو قانون ہمارے لیے دیے ہیں، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان پہ نہ چلوں، لیکن اگر پھر بھی میں نہیں چلتا تو پھر اس کے نتائج میں ہی بھگتوں گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں یہ سوچ کے چلنا چاہیے کہ ہمیں بحث، مباحثہ، مناظرے، اختلافات، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ٹھیک ہیں، بھلے ہی ہم ٹھیک ہوں، لیکن جس بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں یعنی کتاب اللہ، وہی کتاب اللہ ہمیں لوگوں سے انہیں فورس کرنے کے لیے، کوارس کرنے کے لیے بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہمارا کام بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے کہ بھئی صرف اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، اتباع کرنی ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، اس کو پوری طرح اندر اتار لو تاکہ اس کے احکامات تمہارے ذہن میں رہیں، اور اپنی ساری زندگی کے مرحلے قرآنی احکامات کے حساب سے کرتے چلو۔ یہ طریقہ تمہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھائی ظاہر ہے جیسا میں نے ابھی عرض کیا، ہر ایک کو اپنا حصہ خود دینا ہے۔ میرے خیال میں طارق صاحب آج ہی ہم رکتے ہیں انشاءاللہ، یہ مناسب اور اگلے سیشن میں پھر ہم اس سے آگے چلیں گے۔ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔